सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको पादी नोबल और पादी गिलबर्ट साहब का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल एंड स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं। 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। पादी गिलबर्ट डेविड साहब जो कि बहुत ही खूबसूरत और बड़े मोहब्बत के साथ खुदा उनका पाक कलाम हम तक लेकर आते हैं। हम इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ आज फिर आपके साथ मौजूद हूँ ताकि आपके साथ मिलकर इस इबादत का हिस्सा बन सकूं, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इबादत करूं और खुदा के पाक कलाम को सीख सकूं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आप इस जाल को मेरे साथ मिलकर खींच रहे हैं। और एंड ऑफ द डे भाई साहब, ये ना आपका मिशन है ना मेरा मिशन है, ये यीशु का मिशन है जिसे हम सब कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। बहनों भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो है, इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है, कराची से। कराची वाले लोग देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे। तो भाई साहब जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में एज ए विकर जो है वो काम कर रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत जगह है मिडलैंड में, वॉल्सल, वहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड में ये खुदा की खिदमत करते हैं। और साथ साथ एशियन जो मिनिस्ट्री है उसको भी लिए हमारे साथ चल रहे हैं। और वहाँ पर भी जो एशियन है, वहाँ पर बर्मिंघम के एरिया में, वॉल्सल में और मिडलैंड के इर्द गिर्द के जो एरिया, वहाँ पर जो इनकी खिदमत है बहुत ही ग्रां कदर है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। और हर फ्राइडे को ये खुदा का पाक कलाम हम सबके लिए लेकर आते हैं। तो हम उनकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। ये जी आपके चाहने वाले जो हैं गिलबर्ट साहब, वो आना शुरू हो गए हैं। और सुहेल साहब आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, एल्डर सुहेल डीन साहब, और हमारी बहन एल्डर वीनस अल्लाह रखा हमारे साथ है कराची से, हमारे साथ। लेकिन मैंने कहा था ना आपको कि जी कराची वाले जो हैं वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं और हम इन सबको वेलकम कहते हैं। जैसे जैसे भी कारवां जो है वो आगे बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। आमीन आमीन। मैं भाई साहब याद करता हूँ कि जब हम चंद लोग होते थे सुबह ब्रेकफास्ट शो में, और अभी आप देखें कि एक क्यू लगी होती है। लोग, मुझे कई दफा बड़ा अफसोस होता है, मैं सबका नाम भी नहीं ले पाता, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि ये जो कारवां है ये बढ़ता जा रहा है। और अभी देखें आप यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा अभी हमारी जो व्यूअरशिप हो गई है, बल्कि विदाउट माय कंसेंट वो जो एडवर्टाइजमेंट आ गई है। तो मैं कल कोऑर्डिनेट कर रहा था, कभी ये जो स्पेस इश्तहार आना शुरू हो गए, क्योंकि जब आपके जो आपका चैनल है जब वो मोनेटाइज हो जाता है तो ऑफिशियली वो उसको रिकमेंड कर लेते हैं, तो आपकी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ जाती है। तो इससे जो आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको मिलती है। लेकिन मैंने अभी तक उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। लेकिन अगर कोई इश्तहार आपको मिलते हैं प्रोग्राम में तो प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा, बल्कि दुआ कीजिएगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग जो है इसको और ज्यादा देख सकें। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं जी आज के इस पाक कलाम की जानिब। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद पेंटिकोस्ट बिल्कुल करीब है और संडे को वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस बर्थडे ऑफ आवर चर्च। तो हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आज इस बारे में सीखेंगे। तो मैं हिजकिय्याल उसका 36 पाक उसकी 26 और 27 आयत को आपके लिए तिलावत करूंगा प्रोग्राम के आगाज में। यूं लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए अजीजों, हम दुआ मांगें और आज के इस प्रोग्राम को खुदा उनके खूबसूरत हाथों में दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड गिलबर्ट साहब से कि वो इस इब्तिदाई दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ मांगे। हमारे नहायत ही मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए, और खुदावंद खास तौर पर इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस मीडियम के जरिए जिससे खुदावंद हम तुझे मिलते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं
خداوند میں اپنے بھائی تیرے خادم ریورنڈ نوبل سیمول کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند خدا، ان کی اس بڑے بوجھ کے لیے، اس ویژن کے لیے خداوند جو تو نے ان کو دیا ہے کہ تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، لوگ خداوند تیرے قدموں میں آئیں، اور خداوند اس مشن کے لیے جو تو نے ان کو دیا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور ان کی اس کوشش کے لیے جس کے تحت خداوند وہ دوسرے خادموں کو خداوند خدا دعوت دیتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ہم مل کر اس کام کو آگے لے کے چلیں۔ اور میری دعا ہے خداوند آج کے پروگرام کے لیے کہ آج تو خداوند اپنے پاک روح کو ہمارا استاد بنا، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں خداوند تیری ورشپ کریں اور تیری عبادت کریں، اور خداوند تیرے کلام کو سیکھیں، اور خداوند آج کے اس تمام پروگرام کو خداوند ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے کنیکشن جو ہیں وہ جڑے رہیں، جتنے بہن بھائی آ چکے ان کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے، یہ ہم سب کے لیے یہ آج کی عبادت بڑا برکت کا باعث ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ بہن بھائیو، آپ کو انتظار ہوتا ہے پریز اینڈ ورشپ کا، کیونکہ صبح سویرے بہت سارے بہن بھائی جو خدا ان کا پاک کلام ہمارے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مجھے کل کالز آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب جو صبح کا جو میسج تھا بہت ہی بابرکت، جو بائبل ٹیچنگ، تو مقصد یہی ہے کہ آپ برکت پائیں۔ اور عزیزو، جب ہم خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیل فری، یو کین بی اے پارٹ آف دس ورشپ ویئر ایور یو آر۔ تو آپ بھی، یہ بڑے کامن جو گیت زبور ہیں، جو عام فہم ہیں، جو ہم چرچز میں گاتے ہیں، ان کو ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ اور میں کل ایلڈر سہیل صاحب سے بات کرتا جو ہمارے کوائر کے انچارج ہیں کہ ہم نئے زبور اور گیت جو ہیں ان کو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ سو آئی ول ریکویسٹ جو ہماری کوائر ہے ان سے بھی، اور جو دیگر لوگ جو اگر کسی چرچ میں نہیں جا رہے تو آپ آئیں، ہماری کوائر کا حصہ بنیں، ہمارے چرچ میں آئیں، کیونکہ بہت سارے سے بہن بھائی ہیں جو کسی بھی چرچ میں نہیں جاتے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، چرچ جانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اکٹھے مل کر جو ہے وہ خدا ان کی عبادت کرنا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر پہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ ویسے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، ایک نوجوان جو ہے وہ ہی واز ویری ویل نون، تو خدا میں سو گئے اور کڈنی کی پرابلم تھی۔ تو اٹس ویری سیڈ، ان کا نام سہیل ارنسٹ ٹھاکر داس۔ تو جب میں ان کے فیونرل میں تھا تو میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ انسان چاہے جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو، جتنا مرضی گفٹڈ ہو، جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہو، لیکن موت اس کو نہیں چھوڑتی۔ تو ڈاکٹر بلی گرام نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی ہے کہ موت جو ہے دنیا کی ایک اٹل حقیقت ہے، یہ امیر کو اس کے لاکھوں میں، غریب کو اس کے چتروں میں لے جاتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے عزیز، ہم اس دنیا میں پردیس سے مسافر ہیں، ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ تو آپ اس خدا کے شہر میں داخل ہونے کے لیے تیاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی تیار کریں کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ اب کسی کو یہ کہنا کہ جی آپ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، تو شاید ان کے لیے ہرٹنگ بھی ہو کہ کسی کو یہ کہا جا تو مر جا، تو ناراض ہی ہو جاتا ہے تو لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ سوچ میں ڈپریس نہیں کر رہا، لیکن ایک سچائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو ایک خوبصورت سچائی یہ ہے کہ خداوند ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس نے ہمارے لیے خوبصورت جگہ تیار کی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کے پاس جانا ہے۔ کہ دنیا کی ساری شان و شوکت، یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ کل آپ دیکھیں کہ بڑی چاہتا ہے عزیزو گڈ نیوز، جی یقیناً آپ سب اس کے منتظر ہوں گے۔ یہ جو خوبصورت حمد و ثنا آپ دیکھ رہے تھے، یہ ہمارے چرچ میں جو پہلا کانسرٹ ہوا تھا، عارف راجر، آلیو ٹوینز، عاشر اور اس کے ساتھ دیوان بھائی، ہم ان سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو کانسرٹ ہوا تھا، اٹ واز آل آرگنائزڈ بائی آور چرچز۔ تو ابھی گڈ نیوز یہ ہے کہ جو کنونشن ہو رہی ہے، یورپین ایشین کرسچن کنونشن 24، 25، 26 کو، اس میں یہ خدا ان کے عظیم سپوت، میں کہوں گا سورما کہوں گا، خادم کہوں گا، وہ آ رہے ہیں اور خدا ان کی حمد و ثنا کریں گے۔ کل جب میری بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں ہارون صاحب سے، تو I was so delighted and happy کہ at least they got this willingness کہ چلیں جی ٹھیک ہے جی، ہم جو اس میں پڑھے، میں آپ کو وقت اور دن نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایکسائٹمنٹ برقرار رہنی چاہیے، لیکن آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ریورنڈ ڈاکٹر مسعود کامل جو ہیں وہ پاکستان سے آنے کو ہیں، ان کے لیے، ان کے گھرانے کے ویزے کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا، بیکاز دیٹس ان دا پروسیس۔ اور اس میں ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب جو آپ کے سامنے ابھی میرے ساتھ اسکرین پر ہیں،
خوبصورت خداوند کے خادم، بہترین خداوند کا پاک کلام، سندر پاک کلام، بیش قیمت پاک کلام ہم ان سے سنیں گے. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بھی کوائرز ہیں، ہمارے اپنے چرچ کی کوائر ہوگی، گاسپل سنگرز ہوں گے، تو خوبصورت یہ 3 دن ہم خداوند کے حمد و ثنا میں گزاریں گے. تو اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. جو پچھلی کنونشن ہوئی تھی آج تک ان کی میموریز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو پلیز آپ ان باتوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں بھائی صاحب آپ کو وقت اور نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، لوگوں نے اپنی بائبل لے لی ہوئی ہیں اور کلام کے لیے تیار ہیں. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب کو کہ وہ خدا کا خوبصورت پاک کلام جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ بانٹیں. میں بھائی صاحب آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم آپ سے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سنیں گے. خداوند پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو کیونکہ خداوند تو ہمیں مختلف ٹیلنٹ بخشتا ہے تاکہ خداوند سے ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں. ہم بھائی گلبرٹ ڈیوڈ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند تو بھائی سب کے ساتھ ہو، انہیں بڑی عقل، دانش و فہم کی روح عطا فرما. اور ہم تمام گاسپل سنگرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں جو کہ اس کنونشن میں آنے کو ہے. خدا ان کے خادم جو آ رہے ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور سارے معاملات کو خدا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. بڑی برکت دینا یسوع کے قادر نام میں، آمین. آمین آمین. بھائی صاحب. تھینک یو بھائی صاحب. گڈ مارننگ ایوری ون. خدا کا شکر کرتا ہوں آج پھر ہم جمع ہوئے تاکہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو سیکھ سکیں. اور میں آپ کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے نیو ٹیسٹمنٹ بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورس 1، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہاں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پنفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے. لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، آئے یہودیوں، آئے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ میں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پہر دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر دوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. خدا ان کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. خدا کا شکر ہو. آج میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم آج ایک بڑے خوبصورت مضمون پر غور کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مضمون ہے ہمارا پینٹیکوسٹ. پینٹیکوسٹ کے بارے میں ہم ہر سال اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں.
This is one of the major festivals in Christian calendar. जिस तरह से गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है, ईस्टर है, इसी तरह से पेंटिकोस्ट है। और पेंटिकोस्ट का ताल्लुक जो है वो खुदा के उस वादा के साथ है जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के आने से कई 100 साल पहले किया था। और इसका जिक्र हमें यूएल नबी के किताब में मिलता है, और इसका अभी यहाँ पे हमने अमाल की किताब में भी इसका जिक्र अभी हमने सुना है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो हम देखते हैं कि रिवर जॉर्डन पर आसमान से खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत जो है खुदा के पाक रूह के जोर में की, और उनको मालूम था कि जो मिशन मैं लेके आया हूं उसको पूरा करना पाक रूह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। और खुदा के उस वादा को खुदावंद यीशु मसीह ने फिर दोहराया। अपने आसमान पर जाने से पहले हम जानते हैं कि जब हमने असेंशन डे सेलिब्रेट किया, हमने असेंशन संडे, लास्ट संडे हमने पैगामात सुने कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह अपने जिंदा होने के बाद 40 दिन तक वो इस जमीन पर रहे, और 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, उनकी तरबियत करते रहे, उनको तैयार करते रहे उस मिशन के लिए जिसे वो उनको देने वाले थे, बल्कि उनको दे दिया था, उनको चुना था कि वो इस मिशन को लेकर दुनिया में जाएं। ये 40 दिन का जो टाइम था खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के जो ये दिन थे वो अपने शागिर्दों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको वो चाहते थे कि वो उस मिशन को आगे लेके जाएं, गुजारें, उनको तैयार किया। और 40 दिन के बाद वो आसमान उठाए गए, और अपने जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले लूका की अंजील के 24वें बाब की 50वीं 51वीं जो आयतें हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि जब वो उनको बरकत दे रहा था तो वो आसमान पर उठा लिया गया, और जाने से पहले उसने उनसे उनको एक हुक्म दिया था कि तुमने बाप के वादा के पूरा होने का इंतजार करना है, तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। और इसका जिक्र हमें अमाल की किताब के पहले बाब में मिलता है, और मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जब उन्होंने पूछा कि क्या तू अभी इसराइल को बादशाही देगा, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो खुदा ने अपने ही बाप ने अपने हाथ में रखी हैं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। दिस वाज द वेरी लास्ट थिंग जीसस स्पोक टू हिज डिसाइपल्स, वेट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस ऑफ माय फादर। और हम देखते हैं कि ये शागिर्द बड़ी वफादारी से, बड़ी दयानतदारी से खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म को पूरा कर रहे हैं। वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, और ठीक 10 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के ठीक 10 दिन के बाद पेंटिकोस्ट के रोज, पेंटिकोस्ट मींस 50th, खुदावंद यीशु मसीह की रेजरेक्शन से 50 दिन के बाद रूह कुद्दस का नज़ूल होता है। और ये जो पेंटिकोस्ट है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये फेस्टिवल जो है ये एक जूइश फेस्टिवल है। जूइश फेस्टिवल में इसको जो है हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, फीस्ट ऑफ द वीक्स, और इसे थैंक्स गिविंग के हवाले से, क्योंकि जब उन्होंने जो फसल होती है उसको जब काटा जाता है उसको, तो वो उस वक्त उसकी शुक्रगुजारी भी करते हैं। ये फर्स्ट फ्रूट्स की इसको फेस्टिवल भी कहा जाता है, और इसको दिस इज द बर्थ ऑफ द चर्च एज वेल, ये चर्च का बर्थडे भी है। और हम देखते हैं कि उस दिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने पाक रूह को नाजिल किया। पेंटिकोस्ट 50वां दिन, और उस दिन जो है जब बनी इसराइल कौम जो है वो खुदा की जिस्मानी उन नेमतों की शुक्रगुजारी करते हैं, फसलों की ईद मनाते हैं, हफ्तों की ईद मनाते हैं, और साथ ही साथ जब खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर जो 10 कमांडमेंट्स दिए थे उसको भी इससे मुंसलिक किया जाता है, उसकी भी शुक्रगुजारी की जाती है। तो ये एक बड़ा अहम दिन है, एक बड़ा अहम फेस्टिवल है, ज्यूज के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी,
اور ساری دنیا کے لیے بھی. اور جب ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک بات یہ جان لینی چاہیے کہ روح القدس کے بارے میں جاننا، پینٹیکوسٹ کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے. لیکن اس سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو جاننے کی کوشش کریں کہ روح القدس دیا کیوں گیا، اس کی میری نظر میں، میری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے. ایز بلیورز، ایز کرسچن ہمیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی، اسے وہی حاصل کریں گے جو اسے جانتے ہیں، اور اس کو وہی جانتے ہیں جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا. یہ مددگار جب آتا ہے اس دنیا میں 2000 سال پہلے، تو اس نے آ کر ایک بہت بڑا کام کیا. پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جب یہ شاگرد جمع تھے، 120 کی جماعت تھی، ایک گھر میں جمع تھے، تو وہاں پہ ایک زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور انہوں نے آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہیں دکھائی دی، اور وہ ان پر آ کر ٹھہر گئی. وہ لوگ روح القدس سے بھر گئے، اور جب روح القدس سے بھر گئے، یہ سناٹا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم تھا جب ساری دنیا سے جو یہودی لوگ تھے وہ یروشلم میں عید منانے کے لیے آتے تھے. عید پینٹیکوسٹ منانے کے لیے وہ آیا کرتے تھے، ہفتوں کی عید منانے کے لیے آیا کرتے تھے. اور جب وہ جمع تھے وہاں پہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ شاگرد جو روح القدس سے بھر گئے ہیں، یہ باہر نکلتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ خدا کے ورس 11 میں لکھا ہے، چیپٹر 2 ورس 11 میں لکھا ہے، اور وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے تھے. اور وہ لوگ جو کہ تقریباً 2 درجن جو مختلف زبانوں سے وہ آئے تھے، وہ ہر ایک اپنی زبان میں ان باتوں کو سیکھ رہے تھے. واٹ اے گریٹ میریکل! یہ وہ معجزہ ہے جس سے کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. یہ شاگرد جو کہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جب خدا کا پاک روح آیا تو ان کا ڈر اور خوف سارا نکل گیا، کیونکہ ہمیں آزادی کی روح دی گئی ہے، ہمیں دلیری کی روح دی گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روح جب آتا ہے تو سارا ڈر خوف جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور آج جب ہم بیٹھے ہیں پینٹیکوسٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو ہمارے سامنے آج کیا چیلنج ہے؟ ایز اے چرچ، ایز اے بلیور، ہمارے سامنے کیا چیلنج ہے؟ آج اگر ہم چرچ کی حالت دیکھیں، واٹ از دا اسٹیٹ آف دا چرچ، لوگوں کی نظر میں اس وقت جو چرچ کا امیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پور، پتھیٹک، ڈائنگ، کرائنگ. آج چرچ جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے. آج چرچ کے سامنے بڑی مشکلات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بڑی خراب ہے، چرچز خالی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دس از اسپرچوئل ڈرائنس. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ جو کہ ہمیں پہلے مسیحوں میں نظر آیا، وہ شاگرد جو ان کو کہ روح القدس دیا گیا تھا، جب پطرس نے پہلا اپنا سرمن دیا روح سے بھر کر، تو 3000 لوگ ایمان لے آئے. دس واز دا بگننگ آف دا چرچ. آپ دیکھیں کہ خدا کا کام دیکھیں آپ، کہ خدا نے ان لوگوں کو جو وہ پطرس سے 3 بار انکار کیا تھا، جب وہ روح سے بھر گیا تو اس نے جو پہلا سرمن دیا، اس کی آپ دلیری دیکھیں، اس کے آپ الفاظ دیکھیں. وہ کہتا ہے، آئے اسرائیلیو یہ باتیں سنو، یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں کیے تھے. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اس کو مصلوب کروا کے مار ڈالا. اب اس کی آپ دلیری دیکھیں، وہ سارا ڈر خوف جو ہے ختم ہو گیا ہے. وہ ان کو بڑی صفائی سے بتا رہا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ورس 37 میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، آئے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو
تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. The Holy Spirit is the gift of God. تمام لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, ان کے لیے جو خدا کا پاک روح ہے وہ ایک تحفہ ہے. اور جس طرح جب ہم اپنے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں پریزنٹس ملتے ہیں, ہمیں گفٹس ملتے ہیں. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, ہم اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں سنڈے کو. یہ میرا اور آپ کا برتھ ڈے ہے. دس از دا برتھ ڈے آف دا چرچ. تو ہم اس برتھ ڈے پہ کیا پریزنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ خدا نے یہ پریزنٹ تو دے دیا ہے, یہ گفٹ دے دیا گیا ہے. گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ از فار آل آف دیم ہو بلیو ان جیسس کرائسٹ. جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ بنا لیا ہے, یہ ان سب کے لیے ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تبھی تم میرے شاگرد ہو گے. یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 15 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, اور لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے میرے شاگرد ہو گے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے. وہ مددگار تو آ چکا ہے. کیا وہ مددگار میری زندگی میں کام کر رہا ہے؟ آج چیلنج ہمارے لیے یہ ہے, جس ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے آج چرچ کو, جس رینیول کی ضرورت ہے آج چرچ کو, وہ صرف اور صرف پاک روح سے ممکن ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سوچیں, جو پہلا چرچ تھا, جب خدا نے چرچ کی بنیاد رکھی, جو زور اس کو پاک روح کا دیا گیا, جو پاور اس کو دی گئی, کیا وہ پاور آج ہمیں چرچ میں نظر آ رہی ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں نظر آ رہی. ہمیں اس سے بھرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا مقدس پالوس افسیوں کے نام خط میں لکھتا ہے, چیپٹر 5 ورس 18 میں پڑھتا ہوں, یہ لکھا ہے, اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. بی فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ, اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو, اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہو. یہ ہے خدا کا پلان چرچ کے لیے. ہمیں روح سے بھرنا ہے. We need to be filled with the Holy Spirit. صرف ہولی اسپرٹ کے بارے میں جان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اور جب ہولی اسپرٹ آتا ہے تو وہ ہماری تمام ان ضرورتوں کو, چاہے وہ اسپرچول ہیں چاہے وہ فزیکل ہیں, وہ ان کو پورا کرتا ہے. وہ ہمارا مددگار ہے, وہ ہماری مدد کرتا ہے. آج چند ایک باتیں میں ان چیلنجز کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں, ان ہنڈرنسز کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں, جو کہ ہمیں اس بڑی بخشش کو, اس بڑے انعام کو, تحفے کو لینے سے ہمیں روکتی ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ ہے بک آف ایکٹس, اس کا جو چیپٹر 19 ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چیپٹر 19 کی میں آپ کے لیے ورس پڑھوں گا. ورس 2 میں لکھا ہے یہاں پہ کہ چیپٹر 19 اور ورس 2, انہوں نے ان سے کہا, کیا ایمان لاتے وقت روح القدس تم نے پایا؟ انہوں نے اسے کہا, ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. بہت سارے مسیحی آج بھی روح القدس سے واقف نہیں ہے. اور یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ پالوس نے کہا ان کے لیے, انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا, اور پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا, اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, جب بھی آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو روح القدس جو ہے وہ آپ کو تحفے میں دیا جاتا ہے, وہ تحفے میں ملتا ہے. اور اس کا مقصد ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرضی کو پورا کریں. جب ہم پینتی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے دل کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا ان نعمتوں سے, روح کی نعمتوں سے ہمیں بھرے, ہمیں وہ گفٹ جو خدا ہمیں دے ایز بلیور. یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم اس کو ابا باپ کہہ کے پکارتے ہیں, اور یہ روح القدس سے ممکن ہے. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے رومیو کے نام خط کے 8ویں باب کی 15 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی
جس سے ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے 11 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں کہا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مانگیں، ہم اس کی ضرورت اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے حکم چاہتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی کوشش سے ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں ضرورت ہے۔ اور پادری صاحب نے شروع ہی میں ابتدا میں یہ ورس کوٹ کر دی تھی، جسے میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی اہم ورس ہے، بک آف ایزیکیل چیپٹر 36 اور اس کی 27ویں آیت میں 26 اور 27 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہ لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم سے سنگین دل نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ اور جب ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور تم اس ملک میں جو میں تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے کوئی بھی نعمت باز نہیں رکھتا۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا روح تم پر نازل کروں گا تاکہ تم میرے حکموں کی پیروی کرو۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ لو ون انذر، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور ہمارا پڑوسی کون ہے؟ ہر ایک جو ہمارے ارد گرد ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان سے اس پیار کا اظہار کریں۔ اظہار خدا نے ہم سے اس طرح کیا کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا ہماری خاطر دے دیا۔ آج دنیا کو اس محبت کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا مر رہی ہے گناہ میں، ان کو نجات کی ضرورت ہے، ان کو مخلصی کی ضرورت ہے، ان کو ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے، اور اس کو دینے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ اور ہم یہ اپنی کوشش سے نہیں کر سکتے اس مشن کو پورا۔ ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے، لیکن وہ روح القدس اسی وقت ہمیں ملے گا جب ہم اس کی خواہش کریں گے، جب ہم مانگیں گے۔ یسوع مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مانگو اور تمہیں دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم روح القدس سے ڈرتے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں۔ پتہ نہیں روح القدس آئے گا تو کیا ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا۔ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ قیام کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو دعوت دیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ہم پیروی کریں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے حکموں کو مانیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل سے ہر ایک ڈاؤٹ کو ختم کر دیں۔ ساری جو ہماری بے اعتقادی ہے اس کو ہٹا دیں، اس پر پورے دل سے ایمان لے کے آئیں کہ فی الحقیقت خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے، وہ زندہ ہوا ہے، وہ آسمان پر گیا ہے، وہ پھر آنے والا ہے، اور جب تک وہ نہیں آتا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری کا روح ہمیں دیا گیا ہے، روح القدس ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنے اندر پورا کریں، اس کے روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ اس کے اگر روح کو رنجیدہ کریں گے تو پھر ہم زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا نے اپنا روح دیا ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا۔ جیسا ابھی پالوس کے افسیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ روح سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ ایوری ڈے وی نیڈ ٹو کم ٹو کرائسٹ۔ ہمیں اسے کہنا ہے خداوند مجھے اپنے روح سے بھر۔ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شاگرد کیا کر رہے تھے؟ they were praying, they were waiting، اور پھر خدا نے اپنے روح کو نازل کیا۔ اور اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ پطرس جو ہے وہ کلام سنا رہا ہے تو وہاں پہ خدا کا روح نازل ہوتا ہے۔ ابھی وہ کلام سنا رہا ہے، ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں،
تو خدا دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح وہاں پہ نازل ہوتا ہے. جب کلام پڑھا جاتا ہے, کلام سنایا جاتا ہے, خدا کا روح نازل ہوتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائی, ہمیں روز ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں, اس کے حکموں کو جانیں. اگر ہم اس کے حکموں پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم دعا مانگے خدا سے. دعا اور کلام جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا کے پاک روح کو حاصل کر سکتے ہیں. میری دعا ہے جب آپ پینتیکوست سیلیبریٹ کرتے ہیں, جب سنڈے کو آپ چرچ جاتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے آپ دعا مانگے خدا سے, خداوند مجھے اپنے روح سے بھر. وہ آپ کو بھرے گا. اور صرف ایک دفعہ کسی میٹنگ میں جا کر روح القدس کی اناؤنٹنگ حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. بیپٹزم روح القدس کا ضروری ہے ہمارے لیے, لیکن ہمیں ہر روز اسے بھرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک دفعہ ہم نے روح القدس کا بیپٹزم لے لیا اور پھر جا کے ہم دوبارہ ہماری زندگی میں کام شروع ہو جاتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. We need to come to God every day. اس کے کلام کو پڑھیں, اسے دعا مانگیں اور اس کی مدد حاصل کریں. روح القدس کی مدد حاصل کریں, وہ ہمیں بھرے گا. ہمیں ہر روز اس سے بھرنے کی ضرورت ہے, ہمیں معمور ہونے کی ضرورت ہے, اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں اس کو حکموں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ورشپ کرنا چاہتے ہیں, کلام سنانا چاہتے ہیں, گواہی دینا چاہتے ہیں, ہمیں اس کے پاک روح کی ضرورت ہے. خداوند مجھے اور آپ کو اپنے روح سے بھر کر کثرت سے اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کرے. آمین. ہلیلویا, پریز دی لارڈ. بھائی صاحب بہت خوبصورت یہ مضمون, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے it's very sensitive, and this subject is very important to learn about that, the power of the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit, because this is the third person of the Trinity. ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. اور بھائی صاحب آپ نے اتنے محدود وقت میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ, جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا, آپ نے وہ پوری اپنی کوشش کی. تو میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں بہنوں بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ تو مزید اس مضمون پر غور کریں گے, اور اپنی پرائیویٹ اسٹڈی میں جب آپ اپنی پرسنل بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو اس پہ اور زیادہ میڈیٹیٹ کریں, اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں. خدا کا پاک روح کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے, کوئی ایسے قوت نہیں ہے, بلکہ وہ ایک شخصیت ہے. جیسے خدا یسوع مسیح ہے, جیسے خدا باپ ہے, تو خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح تینوں ایک ہیں. تو ہم جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں, تثلیث کو مانتے ہیں, میں اس لیے بار بار یہ بات دہراتا ہوں کیونکہ عقیدے کا جو تعلق ہے وہ بہت ضروری ہے چرچ کا جو ہے. تو جب ہم اس بات کو کرتے ہیں, اپنے عقیدے کو, اپنے فیتھ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے بہنوں بھائیوں میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو وقت ہوا چاہتا ہے جی پریئر کا, دعا کا. تو آئیے ہم سب دعا مانگیں, خدا ان کی برکت چاہیں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو کہ بعد میں اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کنونشن کے لیے بھی دعا کریں, سارے پروگرامز کے جو کہ آنے والے ہیں ان کے لیے دعا کریں. سنڈے کی ورشپ جو ہے اس کو خاص طور پر مس نہ کیجیے گا. اگر آپ ہیسٹن میں آنا چاہتے ہیں, ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں, تو ضرور آپ آئیں. 309 ویکرج فارم روڈ, ہیسٹن, TW5 0DR, یہ ہمارا ایڈریس ہے. لیکن اگر آپ اپنے لوکل چرچ میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ کینیڈا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, انڈیا میں ہیں, تو آپ ضرور چرچ میں جائیں, خدا کی شکرگزاری کریں. اور جیسے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ یہ دن جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور اس دن ہم چرچ کی جو برتھ ڈے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو مس نہ کیجیے گا, جائیے گا ضرور چرچ میں, اور پروگرام کو بھی دیکھتے رہیے. ہم لائیو براڈ کاسٹ کریں گے آپ کے لیے سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں, اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں جو ہماری عبادت ہوتی ہے ان عبادات کو ہم لائیو براڈ کاسٹ کریں گے. اور آج شام کو 7:30 بجے, جو آپ کو پتا ہے کہ ہر فرائیڈے کو ہم بچوں کے لیے جونیئر چرچ جو ہے اس کو لے کر آتے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں. دیکھیں ہم خود اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو پسند کرتے ہیں, تو آپ بچوں کو انکریج کریں, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں تاکہ وہ خدا کا پاک کلام سیکھیں. اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بات ہے بچوں کے لیے, اور ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ بیٹی شازیہ چاند جو کہ ایک پروفیشنل ٹیچر بھی ہیں, وہ خوبصورت لیسن جو ہے بچوں کے لیے لے کر آتی ہیں. تو تھرو پاور پوائنٹ اور تھرو ڈفرنٹ اسٹوریز, children they are learning all these things from the Bible, and this is very important that you should encourage your children that they will take part in this Bible study. یہ جونیئر چرچ جو ہے
اس کا نام دیا فرائیڈے جونیئر چرچ. تو آپ ضرور اس کا حصہ بنیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ کو لنک چاہیے تو ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زوم کا لنک جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے اور اپنے بچوں کو بٹھائیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹائم. یہ جو دن ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں. ہم جس دور میں سے گزرے ہیں اس دور میں بچوں کو اکوپ کرنے کی, ان کو سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ اس بات کو سیریسلی لیں اور یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. اٹس ٹوٹلی فری. آپ صرف یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ چاہیے, آپ کے بچوں کی کمٹمنٹ چاہیے. ونس دے ول اسٹارٹ اٹینڈنگ دس بائبل اسکول, اور آپ دیکھیں گے کہ بچے بڑا ہی انٹرسٹ لیں گے. اور ڈے بائی ڈے I'm watching that children, they are becoming so blunt, so concerned about one another. They are praying for other people. They are praying for their parents, for the teachers, for the friends. So